अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। दुनिया भर में सियासत अवामी फलाह बहबूद और कौमी तरक्की के लिए की जाती है। इसीलिए सियासत में मुकाबलेबाजी का रुझान तो होता है, लेकिन जाती इनात का अंसर शामिल नहीं होता। आपने मगरबी ममालिक में कट्टर मुखालिफ सियासी रहनुमाओं को भी सिर्फ कारकर्दगी और मंशूर की बुनियाद पर ही एक दूसरे पर तनकीद करते देखा और सुना होगा। आलमी खबर इदारे रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2021 में अफ्रीकी मुल्क आइवरी कोस्ट में सदर अल्सान ओटारा ने अपने बदतरीन मुखालिफ सियासतदान लॉरेंट ग्याबो को गले लगाकर तवील नफरत का खात्मा किया। वॉशिंगटन पोस्ट की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत के सख्त तरीन नाकिद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को गले लगाया था। अगर हम पाकिस्तानी सियासत पर नजर डालें तो यहां दोस्तियों और मुखालफतों में जाती मुफाद ज्यादा झलकता है। सियासतदान कीचड़ उछालने में एक दूसरे से सबक लेते नजर आते हैं। तहमा बिलावल भुट्टो ने इस मनफी रिवायत को तोड़कर एक मुस्बत मिसाल कायम की है जिसकी सताइश की जानी चाहिए। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर हाई कोर्ट में आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के हवाले से तकरीब से खिताब करने पहुंचे तो वहां जालों ने पीपल्स पार्टी के नारे लगाए, लेकिन कुछ वकला ने बानी तहरीक इंसाफ के हक में भी नारे बुलंद कर दिए। उस गैर मुतवक्के सूरत हाल में बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल काफी मुस्बत रहा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आपके लीडर से सियासी इख्तलाफात रख सकता हूं, लेकिन मैं सियासी कारकुनों की इज्जत और एहतराम करता हूं। सियासी कारकुन नून लीग, पीपल्स पार्टी या पीटीआई का हो, सबकी इज्जत करता हूं। इस वक्त चूंकि मुल्क में आम इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, इसलिए सियासी जमातों को अपने मंशूर पर इंतखाबी मुहिम चलाने को तरजीह देनी चाहिए, लेकिन यह अंसर इंतहाई कम दिखाई दे रहा। मियां नवाज शरीफ बदस्तूर माजी की बातें दोहरा रहे हैं। लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते नवाज शरीफ का कहना था कि आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है, सिर्फ एक सिलेक्टेड शख्स को लाने के लिए मुझे निकाला गया। इसी तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मुसलसल नून लीग और पीटीआई को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। यहां सवाल यह है कि क्या इंतखाबात में मुखालिफिन पर महज इल्जामात और तनकीद से आम वोटर मुतमईन हो पाएगा? क्या 16 माह हुकूमत में रहने वाली पीडीएम जमातों के पास अवामी मसाइल के हल और कारकर्दगी का बयानिया है? दूसरी जानब जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा राशिद सुमरो ने कहा है कि हमारे दरवाजे हर जमात के लिए खुले हैं। पीपल्स पार्टी करप्शन नहीं करेगी तो उनसे भी इत्तेहाद करेगी। यहाँ सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी करप्शन और खराब कारकर्दगी के इल्जाम से पीछा क्यों नहीं छुड़ा पा रही। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील कपूर साहब। बहुत शुक्रिया नबील साहब आपके वक्त का। ये फरमाएं कि वैसे तो हर इलेक्शन में ही तलखी होती है सियासतदानों के दरमियान, लेकिन इस इलेक्शन में कुछ ज्यादा ही तलखी महसूस नहीं हो रही। क्या ख्याल है आपका? नहीं, मैं नहीं समझता सियासी तलखी है, सियासी मुकाबला है। सियासी मुकाबला ये है कि अगर आप किसी को पहले ही इलेक्शन से पहले लाडला शो करेंगे तो वो लाडला जो है ना, इलेक्शन के ऊपर जो है एक उंगली उठेगी आने वाले इलेक्शन पे कि भाई ये एक लाडले को ही क्यों 2018 में आप लोगों ने क्या सबक नहीं सीखा है जो दोबारा किसी और को लाडला बनाने जा रहे हो। तो ऐसा फील नहीं हो कि हमारे मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर का कोई फैक्ट्री है जहाँ से प्राइम मिनिस्टर रोबोट की तरह बनाए जाते हैं और फिर वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाए जाते हैं। ये फीलिंग नहीं हो। हमें अपने वोटर्स पे एतमाद होना चाहिए, वोटर्स को पूरा हक देना चाहिए, वोटर्स को फैसला करना चाहिए। तो ये जो आप तलखियाँ देख रहे हैं वो तलखियाँ इसी हवाले से कि क्यों एक पार्टी को या एक शख्स को जो है प्रमोट किया जा रहा है और दूसरों को जो है सताया जा रहा है, इसलिए आपको जो है तलखियाँ नजर आ रही है। नबील साहब, आप जरा कराची और पीपल्स पार्टी की जो सीट की सियासत है उसमें बात कर लेते हैं। ये फरमाएं कि कराची से शहबाज शरीफ शायद NA 242 और मरियम नवाज हल्का नंबर 237 से इलेक्शन लड़ सकती है, इत्तलात आ रही है। अगर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कराची से इलेक्शन लड़ते हैं 242 और 237 हल्का नंबर से, आपको क्या लग रहा है कि किस हद तक इनकी जीत यकीनी है और ये कितना नुकसान डाल सकते हैं सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी को कराची? देखिए, कराची के अंदर मुस्लिम लीग का वोट बैंक नहीं है, बहुत ही मैं समझता हूँ कि 5% वोट बैंक है कराची के अंदर। अगर शहबाज शरीफ साहब जो है वो, चूंकि आपको पता है आजकल ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है, तो शहबाज शरीफ साहब अगर ये कराची से कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो कराची पाकिस्तान है, ज़ाहिर है पाकिस्तान का दिल है।
ہم کسی کو اس حوالے سے یہ نہیں کہیں گے کہ کیوں وہ کراچی آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کراچی سے الیکشن لڑیں گے، تو سب کی نظریں کراچی کے اوپر ہے۔ کراچی میں ایم کیو ایم جو پہلے کبھی 2 سے 3 سے زیادہ سیٹ نہیں اٹھاتی تھی، وہ بھی شاید یہ آسرے میں بیٹھی ہے کہ شاید ان کو جو ہے 7 سے 8 سیٹیں ایم کیو ایم پاکستان کو کراچی میں ملیں گی۔ تو سب کی نظریں اس وقت کراچی میں، کراچی میں 21 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور سب کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے میکسیمم سیٹ لے گی۔ ہماری ہوم ورک جو ہے وہ ہو چکا ہے، ہماری تیاریاں ہیں، تقریباً 7 کے قریب قومی اسمبلی کی سیٹیں ہم کراچی سے اٹھائیں گے، 7 سے 8۔ تو دیکھیں سب کا مقابلہ کراچی میں ہے۔ کراچی کے بارے میں 2 سوال اور۔ پہلے تو یہ فرمائیں نبیل صاحب کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ آپ اپنی پارٹی کی تعریف تو بہرحال کریں گے پیپلز پارٹی کی، لیکن پیپلز پارٹی کے علاوہ کراچی میں بتائیں نون لیگ زیادہ مقبول جماعت ہے یا تحریک انصاف زیادہ مقبول جماعت ہے؟ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ بلے کے نشان کو بیلٹ پیپر پہ ہونا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگا تو آپ یہ الیکشن ایسا لگے گا کہ آپ کسی پہلوان کو رنگ میں ڈال رہے ہیں اور سامنے والے پہلوان کے ہاتھ باندھ کے اس کو کہہ رہے ہیں لڑو۔ تو ہم نہیں چاہتے، ہم مقابلہ چاہتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کون زیادہ آگے ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن میں مسلم لیگ کے حوالے سے بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ مسلم لیگ کا ووٹ بینک جو یہ ریلائی کر رہے ہیں وہ سب ایم کیو ایم کے اوپر کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک مل کر یہ اب جیسا لیاری میرا حلقہ ہے، میرے حلقے میں انہوں نے اتحاد بنایا ہے ایم کیو ایم، مسلم لیگ نون نے، اور یہ اب آگے جا کے جے یو آئی کے ساتھ اور جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آفر کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ووٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو ڈیفنکٹ پی ٹی آئی جس کو کہتے ہیں، جو کہ ٹوٹی ہوئی ہے عمران خان سے، اس کے بھی جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں سپورٹ۔ تو یہ اسی طرح ہر حلقے میں کریں گے۔ باقی دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن 2018 والا الیکشن ہوگا تو اس میں کوئی بڑی بات ہوگی نہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیوار سے تو سر نہیں ٹکرا سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ الیکشن کس طرف یہ جائے گی، کیونکہ جب پہلے کہا جاتا تھا کہ ہوا کا رخ جو ہے وہ ایک ہی پارٹی کی طرف ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب کافی ایکٹیو ہو چکے ہیں، بلوچستان میں انہوں نے کافی الیکٹیبلز کو پارٹی میں لیا ہے۔ تو میں نے پہلے اپنے ایک شو میں کہا تھا کہ ہوا کا رخ جو ہے ہمارے ملک کے اندر ہر 15 دن بعد بدلتا ہے۔ 15 دن پہلے ہوا کا رخ کہیں اور تھا، اس وقت ہوا کا رخ کسی اور طرف ہے، اور 15 جنوری کے بعد ٹوٹلی ہوا کا رخ جو ہے وہ ایک طرف ہی ہو جائے گا انٹل 8 فروری الیکشن کے دن تک۔ نبیل صاحب، کراچی کا وہ ووٹر جو کسی دور میں ایم کیو ایم کا ووٹر تھا، ڈیڈیکیٹڈ ووٹر تھا، لیکن ایم کیو ایم سے ناراض ہو کر جب تحریک انصاف کا روز شروع ہوا تو وہ تحریک انصاف کے ساتھ جڑ گیا۔ آج وہی ووٹر جو ایم کیو ایم کا تھا لیکن اب پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو گیا، آج وہ ووٹر واپس ایم کیو ایم میں جا چکا ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ جڑ گیا، یا ابھی بھی وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا لگ رہا ہے کراچی؟ دیکھیں ایم کیو ایم کا جو ووٹر ہے نا، وہ میں سمجھتا ایم کیو ایم کے اپنے ووٹر تو کچھ بھی نہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے، اور ایم کیو ایم پاکستان کا کوئی لیڈر مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس کی ذاتی حیثیت کوئی اتنی ہو کہ اس کو ووٹ پڑے۔ تو ایم کیو ایم پاکستان نے جتنے پہلے 2-3 سیٹیں اٹھائی تھی، 2-3 سے زیادہ سیٹیں نہیں اٹھا سکتی، لیکن اگر اس کو نوازا گیا، اور پہلے جو ہمارے وزیر اعظم تھے 2018 کے بعد وہ فیضیاب تھے، اب جو ہے نوازا جا رہا ہے، تو اگر ان کو نوازا گیا تو پھر ہو سکتا ہے یہ زیادہ سیٹیں اٹھائیں، لیکن ویسے ایم کیو ایم کا ووٹ بینک کراچی میں نہیں ہے سوا 2-3 سیٹوں کے۔ اب ذرا آپ اپنے الیکشن کے بعد کبھی بتا دیں نبیل صاحب کہ لیاری سے اس بار آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے یا آصفہ بھٹو صاحبہ کریں گی، اور اگر آصفہ بھٹو کریں گی تو آپ کس حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں؟ دیکھیں یہ تو پارٹی لیڈرشپ کے اوپر ہے کہ پارٹی کیا فیصلہ کرے گی۔ میں نے بھی اپنا نامینیشن پیپر بھرا ہے لیاری کے سیٹ پہ اور اپلیکیشن دی ہے پارٹی ٹکٹ کے لیے۔ جو پارٹی فیصلہ کرے گا ظاہر ہے اس کے ہم پابند ہوں گے۔ میں ویلکم کروں گا، اگر چیئرمین بلاول کھڑے ہوتے ہیں یا آصفہ کھڑی ہوتی ہے، میں ویلکم کروں گا۔ جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا اس کو فالو کرنا ہے۔ میرا اپنا جو سیٹ ہے، میرے بڑوں کا جو سیٹ ہے وہ لیاری ہے، ہمیشہ وہیں سے میں کانٹیسٹ کرتا ہوں، اور اس دفعہ بھی میں نے وہیں سے اپلائی کیا ہے اور وہیں سے نامینیشن پیپر بھرا ہے۔ آخر میں نبیل صاحب یہ فرمائیں کہ نون لیگ کے ساتھ پی ڈی ایم کی صورت میں اتحاد کرنا اور پھر حکومت میں شامل ہو جانا پی ڈی ایم کی، اور شہباز شریف
वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा और पीपल्स पार्टी उस काबीना में शामिल हो। ये सियासी तौर पर सही फैसला था, पीपल्स पार्टी को उसने फ़ायदा दिया है या सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी को डैमेज किया था? लोगों को फ़िक्र सबसे ज़्यादा इस वक़्त ये है कि मुल्क के अंदर जो इस वक़्त गैस की किल्लत है, जो लोड शेडिंग है, जो महंगाई है, वो इमरान खान की हुकूमत से शुरू हुआ, लेकिन उसमें कमी नहीं आई नवाज शरीफ की हुकूमत में। तो मैं समझता हूँ कि हमारा उनके साथ बैठना कुछ सियासी वजूहत थे, ज़ाहिर है मुल्क को ज़रूरत थी कि डेमोक्रेसी मेंटेन रहे, ख़त्म नहीं हो, असेंबलियाँ डिज़ॉल्व नहीं हो, और यही वजह थी कि पीपल्स पार्टी ने डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट किया। लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल है कि हमें उस वक़्त अगर हम इलेक्शन में जाते और पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि हम 2000 ये जो 22 वाली 22 वाली जब इमरान खान को हटाया था, उस वक़्त अगर हम इलेक्शन में जाते तो इमरान खान जो है वो जितना अभी जो सब कह रहे हैं कि वो इतना पॉपुलर हो गया है क्योंकि वो जेल में बैठा हुआ है, तो इतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल ये एक सियासी फैसला था। मेरी नज़र में पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ के अंडर जो है काबीना में नहीं होना चाहिए, और अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर हमने कुर्बानी दी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर हमने बनाया, तो इस दफ़ा शहबाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट देंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी तादाद में सीटें उठाएगी, और हम देख रहे हैं आगे जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है, और हम ये भी देख रहे हैं कि कोलेशन हुकूमत बनेगी, और हमें खुशी होगी कि मुस्लिम लीग नून उस कोलेशन गवर्नमेंट में हमारे साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नकील कपूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापसी पे अहमद उवैस साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और माहिर आईन कानून हमारे साथ होंगे। तहरीक इंसाफ इस वक्त किन सियासी मुश्किलात का शिकार है इंतखाबात में दाखिल होते वक्त? इंतखाबात का आजादाना और मुनसिफाना इनेकाद एक मुस्तहकम हुकूमत और मुतहर्रिक ऑपोजिशन को जन्म देता है, जिसकी वजह से मजबूरी कौमी तरक्की का सफर जारी रहता है। पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से उम्मीद की कश्ती गैर यकीनी के भंवर से निकल आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ी यकसुई के साथ 8 फरवरी को मुल्क में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से तमाम रुकावटें दूर कर रही है। आज से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल शुरू हो गया है। कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल आज 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक हो। तहम JUIP और MQ ने कागजात नामजदगी वसूली के दिन बढ़ाने का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ एक अहम पेशरफ्त यह है कि आम इंतखाबात 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत में कहा है कि आईन और कानून के तहत डेप्यूटी कमिश्नर्स गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें। हुकूमत पंजाब चीफ सेक्रेटरी, DCs और DPOs को लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर में उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी है। ताहम तहरीक इंसाफ अब तक उम्मीदवारों को टिकट भी जारी नहीं कर पाई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि हमारे उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, क्योंकि गैर जमहूरी अमल, जिसके खिलाफ हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। याद रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की सबसे ज्यादा शिकायत तहरीक इंसाफ को है। लिहाजा अब देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ दीगर जमातों की तरह आजादाना अपनी इंतखाबी मुहिम चला पाएगी। दीगर तफसीलात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कराची के हल्का NA 242 और मरियम नवाज ने हल्का NA 237 से इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया है, जबकि मौजूदा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बानी PTI 3 हल्कों लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या बानी PTI की सजा जल्द खत्म होने का कोई इम्कान है? क्या तोशाखाना केस पे सजा और नाअहली बानी PTI के इलेक्शन लड़ने में रुकावट तो नहीं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, माहिर आईन कानून और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस साहब। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। सबसे पहले फरमाइएगा कि क्या कोई ऐसी शिकायत है तहरीक इंसाफ को कि आपके लोगों को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए जा रहे, या उनसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, या वो कागजात नामजदगी हासिल नहीं कर पा रहे? जी हाँ, हमें सब तरफ से ये शिकायत आ रही हैं कि
کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع نہیں کر رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں, کبھی وہ وہاں پہنچنے نہیں دے رہے ہیں, اور کسی سٹیج کے اوپر وہ ان کے کاغذات ان سے لے نہیں رہے ہیں, اور یہ ہر وہ امپیڈیمنٹ, ہر وہ راستے میں رکاوٹ جو ہے پیدا کر رہے ہیں جس طرح سے یہ نامینیشن پیپر جمع نہ کرا سکیں. اور یہ نہایت غلط انداز ہے یہ, اور یہ الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اسٹرکٹلی. اور لگتا تو یہ ہے کہ وہ خود اس میں ملوث ہے اس کام کے لیے, اور کوئی کسی کی انسٹرکشن کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے, اور یہ بڑی غلط کھیل کھیلی جا رہی ہے, کیونکہ اس سے ڈسکریمنیشن ہے, یہ آرٹیکل 25 آف دی کانسٹیٹیوشن کی, اور فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. رائٹ ٹو فرینچائز ہے, اس سے روکنا کسی کو, اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس کے حق سے محروم کرنا, اور انفیئر مینز کے ساتھ, جبکہ پارٹی جو ہے وہ لیگلی اور لیجیٹیمیٹلی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, کوئی بین نہیں ہے پارٹی کے اوپر. تو یہ ایک غلط ایک رجحان ہے, اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور اس میں پنجاب کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ باقاعدہ شامل ہے, جبکہ یہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا ہے, اور اسی مینڈیٹ کو یہ پورا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک گراس وائلیشن ہے, مس کنڈکٹ ہے آن دیئر پارٹ. احمد صاحب, چونکہ محدود وقت ہوتا ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے, تقریباً 3 دن, اور اس میں اگر کچھ لوگ نہیں جمع کروا پاتے ان وجوہات کی وجہ سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, تو کیا ان کے پاس پر اس کی کوئی لیگل ریمیڈی ہوگی؟ اور لیگل ریمیڈی تو ہوگی, وہ پھر اس کے لیے آگے پٹیشن دائر کریں گے, اور پٹیشن میں پھر یہ میٹر جو ہے وہ ٹیک اپ ہوگا, وہ ضرور ہے. لیکن یہ ایک ہیسل ہے نا, ایک بلا وجہ تنگ کرنا, جبکہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اوپر کوئی ان کو پابندی نہیں ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ یہ طریقہ کار جو ہے یہ روا رکھا جا رہا ہے, جو کہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہے, لیگل ہے. تو لیکن جتنے پہلے کیسز جا رہے ہیں عدالتوں میں مختلف حوالوں سے, چاہے وہ حلقہ بندیاں ہوں, خاص طور پر سپریم کورٹ میں, یا کوئی اور شکایت, تو سپریم کورٹ اس وقت کسی بھی شکایت کو انٹرٹین نہیں کر رہی, اس جواز کی بنیاد پر کہ اگر ہم کوئی شکایت انٹرٹین کریں گے تو کہیں اس سے الیکشن ملتوی نہ ہوگا. تو اگر آپ لوگ یہ کوئی شکایت لے کر جاتے ہیں, اور بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں کہ جی ہمارے تو کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو پا رہے ہیں, اور الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے, تاریخ, سپریم کورٹ اگر اس کو بھی انٹرٹین نہیں کرے گی تو نہیں, اس کو تو کرنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں نا, اگر کینڈیڈیٹ جو ہے اس کے آپ نامینیشن پیپر ہی انٹرٹین نہیں ہوں گے تو الیکشن کس بات کا ہوگا. اس سے الیکشن ڈیلے والی تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے, اور بڑی سخت تنبیہ کرنی چاہیے, اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. یہ تو ایک بہت غلط صورتحال جو دانستہ طور پہ پیدا کی جا رہی ہے. اور بانی چیئرمین نے 3 حلقوں سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے, لیکن وہ سزا یافتہ ہے اس وقت کوشہ خانہ کیس میں. کیا وہ الیکشن کنٹیسٹ کر پائیں گے لیگلی؟ اصولاً تو کر سکتے ہیں, ان کی جو ان کی سزا ہے وہ تو سسپینڈ ہوئی ہے, اور اپیل کا, بلکہ ان کو ہم تو کہتے ہیں کہ اپیل کی سماعت کریں, اور اس کو 5 منٹ کا کام ہے, کیونکہ وہ اتنا اللیگل آرڈر ہے کہ وہ سسٹین ہی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے روکا تو جا نہیں سکتا بالکل, یہ ان کو الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہی ان کا رائٹ ہے, جیل میں سے بھی کنٹیسٹ کر سکیں. یہ فرمائے گا سر کہ کیمپین ابھی شروع نہیں کر پائی پارٹی, نہ سندھ میں, نہ بلوچستان میں, نہ خیبر پختونخوا میں, چلے کسی حد تک کنونشن ہوا, لیکن پنجاب میں کوئی کیمپین شروع نہیں ہو پائی, اور الیکشن جو ہے وہ تو 50 دن کے فاصلے پر رہ گیا ہے. تو جب لوگوں میں جا کے آپ اپنی پارٹی کی ایگزسٹنس شو نہیں کریں گے تو مقبولیت اپنی جگہ پہ, لوگوں کو موبلائز بھی تو کرنا پڑے گا. دیکھیے, لوگوں کو سوال یہ ہے کہ یہی تو رکاوٹیں کر رہے ہیں, ان کا خیال ہے کہ ان رکاوٹوں سے وہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے دور کر دیں گے, اور الیکشن میں وہ خاطر خواہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر سکے گی, اور اس طرح سے ان کو ووٹ بھی نہیں ملے گا. لیکن یہ خیال خام ہے ان کا. الیکشن کیمپین جو ہے پی ٹی آئی کی اس سے ڈبل ہو چکی ہے. جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس سے پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے, بلکہ پاکستان کے جو الیکٹریٹ ہے, ووٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ گیا, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کو ایک غلط انداز میں اور انفیئر مینز کے ساتھ الیکشن سے دور رکھا جا رہا ہے. اس لیے
ووٹر جو ہے ان کے لیے یہ کافی ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے, وہ انشاءاللہ تعالی سب سے زیادہ ووٹ جو ہے اسی کو جا کے ڈالیں گے. صحیح. حامد خان صاحب نے فرمایا کہ یہ جو پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو چیف الیکشن کمشنر کے اوپر اعتراض کیا ہے اور ایک وکلا کنونشن بلانے جا رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ کسی اشارے پر وکلا تنظیمیں کر رہی ہیں. اس میں آپ کو خلوص نیت لگ رہا ہے یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ کوئی اشارہ ہے؟ یقیناً یہ جو ہے یہ کسی کے اشارے کے اوپر یہ ہو رہا ہے, ادروائز یہ بار کونسل کا یہ کام نہیں ہے, اور بار کونسل کو پولیٹیسائز بھی اپنے آپ کو نہیں کر سکتی ہیں. بار کونسل جو ہے وہ لیگل فرٹرنٹی کا صرف اتنا کام ہے کہ جہاں پہ پاکستان کے آئین کے اوپر کوئی پرابلم آتی ہے یا اس کے اوپر کوئی رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے, یا سپریم کورٹ یا عدالتوں کے ساتھ جو ہے ایک ایسی جو ہے ناروا سلوک کیا جاتا ہے, تو پھر یہ ریڈ لائن ہے لیگل فرٹرنٹی کے لیے, وہاں پہ ان کو کھڑا ہونا چاہیے. لیکن یہ اس وقت جو ہے اس انداز کے اندر جیسے یہ اعلان کیا گیا ہے, یہ موٹیویٹڈ ہے, اور یہ ایک لگتا ہے کہ اس کے پیچھے نون لیگ کی اور کسی اور کے ساتھ مل کے سازش ہے, اور یہ الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ کانسٹیچوئنسیز کے اندر نون لیگ کی لیڈرشپ کو بڑی بری طرح سے عوام کی طرف سے ایک وائلنٹ رد عمل ملا ہے. ایون نواز شریف کو بھی ضرورت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کسی لاہور کے کسی کانسٹیچوئنسی میں جائیں اور جا کے اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کریں اور جلسہ کر سکیں. لیکن احمد صاحب, آپ کا بھی موقف ہے, آپ سے مراد طریق انصاف کا, کہ ہمیں اس الیکشن کمیشن اور اس چیف الیکشن کمشنر پر اعتماد نہیں ہے. اب وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں, تو ان کے پیچھے مقصد جو بھی ہو, لیکن بات تو وہ وہی کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں, تو اس نقطے پر کیوں نہیں آپ ان کے ساتھ؟ سوال یہ کہ ہم نے بالکل یہ بات کی تھی, اور ہم یہ الیکشن کمیشن کا تھرو آؤٹ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پارشل رہا ہے, اور انہوں نے وہ ایک غلط گیم کھیلی ہے, اور اپنے آپ کو وہ آئین سے بالاتر سمجھ کے کہ جیسا ان کے اوپر کو ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا. لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ڈیلے ہو کسی بھی وجہ سے. ہم چاہتے ہیں الیکشن آن ٹائم ہو اور فیئر الیکشن ہو. اس لیے اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہے بھی تو ہم درگزر بھی کرنے کو تیار ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. لیکن احمد صاحب, چیف الیکشن کمشنر کے ہٹنے سے تو الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتا. وہ تو جو سینئر موسٹ ممبر الیکشن کمیشن ہے, وہ چیف الیکشن کمشنر کا کردار ادا کر سکتا ہے جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر نہ آئے, تو اس سے الیکشن تو ڈیلے نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا, نہیں ہونا بھی چاہیے, لیکن یہ گیم یہاں ہی نہیں ختم ہوگی, یہ غالباً ہی آگے چلے گی ایسا محسوس ہو رہا ہے. ورنہ یہ جس طریقے سے یہ اس کو اٹھایا گیا ہے, اور یہ تمام وہ بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز ہیں جہاں پہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ جیتے ہوئے ہیں. اس لیے یہ ایک موٹیویٹڈ ہے, اور اس کو بڑا احتیاط سے اور اس کو سوچ بچار کے ساتھ دیکھنا بھی ہوگا, سمجھنا بھی ہوگا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. آخر میں نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے, جہانگیر ترین صاحب کی تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے, اور اب سپریم کورٹ نے اسی تاحیات نااہلی کے معاملے پر 7 رکنی لاجرم بینچ تشکیل دے دیا ہے, جو 2 جنوری سے اس کیس کی سماعت کرے گا, اور چیف جسٹس خود شاید اس کی سربراہی کریں گے. معاملہ تو اوور آل جتنی بھی ایسے کیسز ہیں جن پہ تاحیات نااہلی ہوئی, لیکن اس میں بہرحال اس وقت سب سے جو لائن لائن پہ کیسز ہیں وہ 2 ہیں, ایک جہانگیر ترین اور ایک نواز شریف. آپ کو کیا مستقبل لگ رہا ہے اس کیس کا؟ ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, کیونکہ یہ نااہلی جو ہے وہ آئین کے تحت ہوئی ہے, اور امینڈمنٹ جو قانون میں کی گئی ہے اس کے تحت وہ 5 سال کی سزا انہوں نے میکسیمم مقرر کی ہے. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا موٹ پوائنٹ ہوگا کہ کیا جو 5 سال بائی امینڈمنٹ انہوں نے سزا تجویز کی ہے اس سے کانسٹیٹیوشن کے اندر دی گئی نااہلی جو ہے لائف ٹائم کی, آرٹیکل 62(1)(f) کی, اس کے اوپر آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے یہ لارجر بینچ بنا ہے, اور یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ نواز شریف کا مشکل صورت ہے. کانسٹیٹیوشن میں تو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن نہیں تھی, اسی لیے تو سپریم کورٹ کو انٹرپریٹ کرنا پڑا اور کہا کہ ہاں لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہوگی جہاں نہیں لکھی ہوئی مدت. تو آئین میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. جی کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن میں تو انہوں نے اس کی کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے, لیکن
ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے بینچز نے مختلف بینچز نے اس کو جو ہے وہ لائف ٹائم جو ہے ڈسکوالیفیکیشن کیا اور فیصلے دیے انہوں نے بہت سارے. اب یہ لارجر بینچ بنا ہے, دیکھیں اس کے اوپر وہ انٹرپریٹیشن اس میں آئے گی, آرٹیکل 62(1)(f) کی یہ انٹرپریٹیشن سامنے آئے گی اور لا کی امینڈمنٹ آئے گی. کیا کہ امینڈمنٹ جو ہے وہ پرویل کر سکتی ہے کہ نہیں, یہ بھی ایک اٹ از ون آف دی موٹ پوائنٹ. بہت بہت شکریہ ہمارے قانون اور تحریک انصاف کے رہنما احمد عبید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ بات کریں گے. وہ قومیں جو انسانی ترقی کے اوپر پیسہ خرچ کرتی ہیں اور اپنے لوگوں کی زندگیوں میں سائنس اور علم پروری کی طرف راغب کرتی ہیں, وہ قومیں کہاں کھڑی ہیں اور آج پاکستانی قوم کہاں کھڑی ہے؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم آج دو ایسی رپورٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن سے یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ انسانوں پر سرمایہ کاری کس طرح ان کے مزاج, سماجی اور اقتصادی حالات پر اثر انداز ہوتی ہے. آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ OECD دنیا بھر کے 15 سال تک کی عمر کے بچوں میں ریاضی, سائنس اور ریڈنگ کی صلاحیتوں کو عملی زندگی کے چیلنجز حل کرنے کے تناظر میں جانچتا ہے. اس پروگرام کو پیسا کا نام دیا گیا ہے, جس کی سالانہ رینکنگ جاری کی جاتی ہے. حال ہی میں جاری ہونے والی 2022 کی رینکنگ میں سنگاپور کے طلباء نے ریاضی اور سائنس کے میدان میں دنیا بھر کو مات دے دی ہے. صرف ریاضی کے مضمون میں ہی 2022 میں 81 ممالک کے 15 سالہ بچوں نے شرکت کی تھی. اس امتحان میں شریک ممالک کے بچوں نے اوسطاً 472 پوائنٹس حاصل کیے, جبکہ سنگاپور کے طلباء نے اوسطاً 575 پوائنٹس حاصل کیے. ماہرین کے مطابق سنگاپور میں بچوں کو ریاضی کے مضمون میں رٹا نہیں لگوایا جاتا, بلکہ انہیں عملی زندگی میں اس کا استعمال بتایا جاتا ہے. پیسا کی عالمی رینکنگ میں سنگاپور ریاضی, سائنس اور ریڈنگ کے تینوں شعبوں میں سر فہرست ہے. سنگاپور کی یہ کامیابی محض کاغذی نہیں بلکہ عملی ہے. BBC کی رپورٹ کے مطابق سنگاپور اپنے سرکاری بجٹ کا 20% حصہ تعلیم پر خرچ کرتا ہے. یہاں اہم بات یہ ہے کہ ایک وقت میں سنگاپور ایشیا کا سب سے غریب ملک تھا. 1965 میں جب سنگاپور نے ملائیشیا سے آزادی حاصل کی تو اس وقت ملک کی اشرافیہ کے علاوہ کسی کو تعلیم تک رسائی حاصل نہیں تھی, اور اعداد و شمار کے مطابق سنگاپور کی آبادی آدھی سے زیادہ ناخواندہ تھی. سنگاپور کے پاس قدرتی ذخائر کی دولت نہیں تھی, لہذا اس نے اپنے انسانوں میں سرمایہ کاری کی پالیسی اپنائی. آج پسماندہ ماضی رکھنے والا سنگاپور دنیا کا ترقی یافتہ ملک بن چکا ہے. OECD کی ریاضی, سائنس اور ریڈنگ کی عالمی فہرست میں پاکستان کہیں نظر نہیں آتا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی بچے ذہین نہیں؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں. پاکستانیوں کا شمار بھی دنیا کی باصلاحیت قوموں میں ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان میں مہنگائی, غربت اور جہالت کا ننگا رقص اس لیے جاری ہے کہ یہاں ریاست نے سنگاپور کی طرح انسانوں پر سرمایہ کاری نہیں کی. پاکستان اپنی قومی آمدنی کا صرف 1.7% تعلیم پر خرچ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور پاکستانی قوم ایک ترقی یافتہ قوم بننے کے بجائے ایک پسماندہ وجود بن کر رہ گئے. اس ترقی یافتہ صدی میں بھی پاکستان کے 24 کروڑ لوگ بجلی, پانی, گیس, مہنگائی اور بے روزگاری کی دلدل میں پھنسے ہوئے. عوامی جلسوں میں لوگوں کا لہو کروانے والی بڑی سیاسی جماعتیں, اقتدار کے لیے ہر لحظہ تیار رہنے والی سیاسی جماعتوں کی ترجیحات میں تعلیم یعنی انسانوں پر سرمایہ کاری شامل ہی نہیں. اس لیے کوئی عجب بات نہیں کہ ہمارا قومی مزاج ہی وہ نہیں شاید جو ترقی کی خواہاں قوموں کا ہونا چاہیے. کیا آپ جانتے ہیں کہ گوگل نے پاکستان سمیت دنیا کے متعدد ممالک کے انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے تلاش کی جانے والی چیزوں کی فہرست جاری کی, جس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ پاکستانی 2023 میں گوگل پر سب سے زیادہ سموسے بنانے کی ترکیب تلاش کرتے رہے. ٹیکنالوجی کی کیٹیگری میں پاکستانیوں نے سب سے زیادہ چیٹ GPT سے متعلق معلومات تلاش کی. پاکستان اور یہاں بسنے والے 24 کروڑ لوگوں کی ترقی اور خوشحالی اسی وقت ممکن ہے کہ جب ریاست یہاں بسنے والے انسانوں پر سرمایہ کاری کرے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا